बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नए मौजू के साथ, बल्कि मौज़ूआत की फहरिस्त के साथ आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आज के मौज़ूआत इस वक्त यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पहले शहीद कहना चाहिए कि बॉडी जो है वो यूनान से मीरपुर में पहुंची है। जनाजा अदा किया गया, रिक्कत आमेज़ मनाज़र देखने में आए। ये हादसा इतना बड़ा है कि इसकी लहरें, शॉक्स आफ्टर शॉक्स अभी तक जनरेट हो रहे हैं, और जिन जिन इलाकों के नौजवान डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने का ख्वाब आंखों में लिए समंदर में डूब गए, हालांकि हकीकी से जा मिले, उनके ख़ानदान, उनकी फैमिलीज़, उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे सरापा गम बने हुए हैं। ये एक दो नहीं, सैकड़ों ख़ानदानों का अलमिया है। और अफसोस की बात यह है कि ये सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा। अब भी हमारी इत्तलात के मुताबिक मुल्की हालात की वजह से पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर से नौजवान अपनी जान हथेली पर रख कर मुल्क से भागने की, यूरोप में आबाद होने की कोशिश, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जुआ खेल रहे हैं। इस पे बात करेंगे। हमने गुज़िश्ता हफ्ते गुफ्तगू की थी कि कुदरती आफात के हवाले से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या प्लानिंग है, क्योंकि महकमा मौसमियात और दीगर जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो आगाह कर रहे थे और अब भी आगाह कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बारिशें भी हो सकती हैं, नदी नाले बिफर सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट के कुछ वाक़यात सुनने में आए हैं और मज़ीद भी हो सकते हैं। ये कुदरती आफात, ये अचानक जो क्लैमिटीज़ पैदा होती हैं, इसके लिए इसकी कोई प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं की जा सकती, लेकिन कम अज़ कम हम बेहतर अंदाज में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इनके नुकसानात को कम से कम कर सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसा कुछ देखने में कम आया है कि तैयारी हमारी बेहतर हो और लोगों की जान और माल जो हैं उनको बचाया जा सके। इस पे हम बात करेंगे। हिंदुस्तान में इस वक्त मणिपुर के अंदर इंतहाई खौफनाक किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। वहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन के करीब, जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन कहा जाता है, वहाँ पर हिंदुस्तानी पुलिस की, मोदी सरकार की पुलिस की निगरानी में मुतहारब कबाइल में से एक कबीले की ख़वातीन को गैंग रेप किया गया, और उसके बाद उनको बरहना करके पुलिस की निगरानी में ही मुजाहिरीन ने उनका मार्च करवाया। इस पर पूरी दुनिया में लोग चीख उठे हैं, मुहज़्ज़ब दुनिया इस पर चीख उठी है। और यहाँ पर लोगों ने ये सवाल भी उठाया है कि कनन पोशपुरा मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। हिंदुस्तानी इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की 10 लाख से ज़ायद फ़ौज क्या कर रही है। ये तमाम वाक़यात कई अशरों से वहाँ भी पेश आ रहे हैं। क्या वहाँ इंसान नहीं रहते? 31 जुलाई आगे आ रहा है जब कश्मीर के लोगों को शहीद किया गया, शोहदाए कश्मीर का दिन मनाया जाता है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहेंगे? बहुत से मौज़ूआत हैं। जी अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जिस तरह के आपने फरमाया कि मलिक मोहम्मद यूसुफ जो कि सानिया यूनान कश्ती में जो है जहाँ बाग हुए थे, उनका जस्ते खाकी जो है आज़ाद कश्मीर में जुनेद अंसारी साहब ख़ासी तादाद में हमारे नौजवान जो हैं वो उन्होंने अपनी जानें खोई हैं, और कुछ अब भी जो है वो लीबिया में नज़रबंद हैं। और ये पहला जस्ते खाकी है जो यूनान से यहाँ मीरपुर में पहुँचा है, और आज़ाद कश्मीर की जो फ़ज़ा है अंसार साहब वो सोगवार है। पूरा शहर जो है इस जनाजे में उमड़ आया था, और लोग जो हैं उनके 2 बेटियाँ और 2 बेटे सोगवारान में मलिक मोहम्मद यूसुफ ने छोड़े हैं। और ये अंसार साहब 22 लाख रुपए दे के एजेंट को, इंसानी स्मगलर को दे के ये गया था। ये एक हमारी ज़िंदगियों में ऐसा आसान है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो नौजवान इस वक्त लीबिया में फंसे हुए हैं, और अभी एक तो उन्हें वापस लाने की ज़रूरत है, दूसरा अभी एक जस्द खाकी है, और यहाँ जो
بمبر میں اور ضلع کوٹلی میں مختلف علاقوں میں بے شمار درجنوں ایسے نوجوان ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ آس لگائے بیٹھے ہیں اور ابھی تک نماز جنازہ ان بچوں کی ادا نہیں کی گئی. انہیں امید ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ گئے ہوئے ہیں اور شاید ہمارے بچوں میں سے شاید کسی کی نعش وہاں پہ ڈی این اے میچ کر جائے اور وہ اویلیبل ہو اور ہم آخری دیدار اپنے بچوں کا کر سکیں. اس آس میں والدین جو ہیں انصار صاحب وہ منتظر ہیں اور بڑے رقت امیز مناظر اس جنازے میں دیکھنے میں آئے. ملک محمد یوسف کے پورا شہر تقریباً امڈ آیا تھا اس جنازے میں. ہماری ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ کے لوگ بھی جو ہیں اس میں شریک ہوئے اور انصار صاحب ڈی آئی جی میرپور اور ایس ایس پی کوٹلی جناب ریاض مغل صاحب، خالد چوہان صاحب اور وہ ایس ایچ او کھوئرٹا جو ہیں، ان کا اس حوالے سے ایک بڑا اچھا کردار ہے اور موسٹلی ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی وہاں پہ گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے جو لواحقین ہیں انہیں ان کی کوئی مالی مدد نہیں کی جا سکی اور لوگ اس پہ نالائے ہیں. اور اسی طرح انصار صاحب ایک جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں میں جو اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس رپورٹ کے مطابق 2 خواتین سمیت انصار صاحب 5 لوگ جو ہیں وہ جہاں باک ہوئے ہیں. تیجیاں جو ہے نیلم کے اندر وہاں پہ کلاؤڈ براسٹ ہوا ہے اور کلاؤڈ براسٹ ہونے سے انصار صاحب جو وہاں پہ ایک بڑی آبی لہر آئی ہے، اس سے تقریباً 200 کے قریب گھر زیر آب آئے ہیں اور جن میں سے 4 گھر اور 3 دکانیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں اور 3 جو پیدل چلنے والے وہاں نالوں پہ پل تھے وہ انصار صاحب اس میں بہہ گئے ہیں. اسی طرح چناری جو ہے ضلع اٹھیاں بالا میں، اس کا ایک نوائی گاؤں ہے، اس گاؤں میں جو ہے وہ آسمانی بجلی گرنے سے قاضی ناگ نالہ ایک بڑا فیمس ہے، وہ متاثر ہوا اور اس کے متاثر ہونے سے جو ہے وہ جو آبادی ہے اس میں پانی پھیل گیا اور وہاں مکانوں اور مکینوں کو جو ہے وہ سخت جان کو خطرہ ہے. اسی طرح اس وقت جو لیپا کی مین شاہراہ ہے انصار صاحب وہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہے. باغ کے اندر، حویلی کے اندر، پنچھ کے اندر، راولا کوٹ اور جو سیاحتی مقامات ہیں اور اس وقت بے شمار بچوں کو کیونکہ چھٹیاں ہیں اسکولوں میں انصار صاحب اور بڑی تعداد میں سیاح جو ہیں اس وقت نیلم اور آزاد کشمیر کے دیگر جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور کافی جگہوں سے اطلاعات ہیں کہ جو ہے وہ سڑکیں بھی بند ہیں اور بارشوں سے خاصا نقصان ہوا ہے. صاحب یہ جو مودی سرکار جی انصار جو صاحب کشمیر میں کر رہی تھی جی وہ اب ہم نے دیکھا کہ ان کی پولیس کی نگرانی میں منی پور کے اندر وہ واقعات ہوئے ہیں اور پوری دنیا، مہذب دنیا اس وقت آپ یوٹیوب سے لے کر ٹویٹر سے لے کے جتنے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، امریکہ کے جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں، یورپ کے، پوری دنیا کے، وہ سب چیخ اٹھے ہیں کہ یہ ہندوستان کیا کر رہے ہیں. جی انصار صاحب آپ دیکھیں ابھی اسی رواں ماہ 10 جولائی کو لائن آف کنٹرول سمانی سیکٹر میں ایک نوجوان جو کہ ذہنی طور پہ معذور تھا اور اس کی وہاں لوکل جو پولیس اسٹیشن ہے اس میں اس کی گمشدگی کی درخواست بھی کی گئی اور جس دن وہ گم ہوا اس دن لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کی آواز بھی سنی گئی ہے. تو اب پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ وہ جو نوجوان ہے وہ کیونکہ ذہنی طور پہ معذور تھا وہ غلطی سے لائن آف کنٹرول کراس کر گیا 10 جولائی کو. تو وہاں پہ اسے جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کے اسے مار دیا گیا اور اس کی جو باڈی ہے وہ واپس نہیں کی جا رہی. اس کے جو بھائی ہیں قمر، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے بھائی کی جو جسد خاکی ہے شہید کا وہ واپس لانے کے لیے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں. انصار صاحب دیکھیں ایک آدمی ہے وہ ذہنی طور پہ معذور ہے، اکیلا ہے، اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ انہوں نے نوشہرہ کے قریب اسے مار کے وہاں پہ میڈیا کو بلا کے تو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کیا جی یہ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے یہ نوجوان آیا ہے دہشت گردی کے لیے یہاں پہ، اور اسلحے کے انبار بھی وہاں پہ جو ہے وہ جعلی دکھائے گئے ہیں کہ یہ اس کے پاس یہ اسلحہ تھا، حالانکہ وہ ذہنی طور پہ معذور ہے. اس کے گھر والے تھانے میں درخواست
انہوں نے دی ہے کہ ہمارا بیٹا گم ہو گیا. تو بعد میں پتہ چلا جب وہاں پہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ یہ اور اسے دہشت گرد ایک بیچارہ ذہنی طور پہ بھی بندہ. اور سٹوری انہوں نے یہ بتائی کہ اس کے ساتھ بھی جی 2 بندے تھے, وہ ابھی ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جی. تو مطلب اسلحہ اپنے پاس سے نکال کے ڈال دیا. بہت بڑا ظلم ہے. اور دیکھیے کہ منی پور کے اندر وہاں پہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ متحارب گروپس ظاہر موجود ہیں, اور پولیس کا کام, اسٹیٹ پاور کا, یونیفارم فورس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کمزور کوئی بندہ موجود ہے تو اس کو حفاظت اس کو دی جائے. وہاں پہ تو الٹا یہ ہوا کہ انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو ریپ کیا گیا. پولیس کی نگرانی میں ہی ان کو برہنہ کر کے ان کی پریڈ کروائی گئی. انصر صاحب, یہی کچھ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. یہاں جو جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 ملین یہاں پہ جو فورسز ہیں وہ کشمیریوں کو دبانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. آئے روز ہماری بیٹیوں کا, بہنوں کا ریپ ہوتا ہے وہاں پہ. لوگوں کو, بچے جو ہیں معصوم کم سن, انہیں گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے, ان پہ جعلی مقدمات بنائے جاتے ہیں. اسپیشل جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اندر دے دیا جاتا ہے. اور ایسی صورتحال میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پہ جو ہے وہ منی پور میں جو واقعہ ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے, لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں تو ہر روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن جو بیس عالمی ضمیر ہے وہ اپنی مسلطوں کے تحت اپنے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں اس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. اس پہ جو ہے وہ انصر صاحب آواز نہیں اٹھائی جاتی. تہاڑ جیل میں یاسین ملک جو ہیں انہیں جو ہے NIA جو ہے اس نے ان کی جو سزائے, ان کی عمر قید ہے اسے سزائے موت میں بدلنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ درخواست دے رکھی ہے. اور اس میں ان کی عدالت میں پیشی ہوئی ہے جناب یاسین ملک صاحب کی. اور جو وہاں تہاڑ جیل کے 4 اہلکار جو ہیں انہیں انصاری صاحب معطل کر دیا گیا. اور دوسری جانب جو ہے آرٹیکل تو 370 جس میں مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی اس کی ہیئرنگ بھی شروع ہے. اور یہاں پہ دوسری طرف جو ہیں وہ مظالم بھی جو ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر آگے انصاری صاحب 31 جولائی جو ہے اس میں ریاست بھر میں جو ہے وہ مظاہروں کے جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے اندر بھی, اور دنیا بھر میں جو بسنے والے کشمیری ہیں وہ جو ہمارے 22 نوجوان اذان کی تکمیل کرتے کرتے شہید ہوئے, ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے جو ہے ریاست گیر مظاہرے جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. سامعین, اس وقت آپ سن رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے نو منتخب صدر ایکس سروس مین سوسائٹی, پاکستان کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک تنظیم جس میں 40 لاکھ سے زائد پاک فوج میں خدمات انجام دینے والے ہمارے ہیرو جو ہیں, جس کے ممبر ہیں جناب جنرل عبدالقیوم صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت بہت مبارک ہو پہلے تو آپ کو ایکس سروس مین سوسائٹی کے آپ صدر منتخب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے کے لیے ساتھ کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. ویلکم سر. اچھا سر, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار کا جو انڈیا ہے, مودی سرکار کا جو ہندوستان ہے, وہاں پہ منی پور کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ پیش آیا کہ پولیس کی نگرانی میں ون آف دا بیسٹ پولیس اسٹیشن جس کو انہوں نے قرار دیا ہوا ہے, وہاں پہ خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا, اور پھر پولیس ہی کی نگرانی میں ان کو برہنہ کر کے ان کو وہاں پہ پریڈ کرایا گیا. پوری دنیا چیخ اٹھی ہے. یہی سب کچھ کشمیر میں انہوں نے کیا ہے. جنرل عبدالقیوم صاحب کیا کمنٹ کریں گے آپ اس کو؟ دیکھیے, جب سے ویسے بھی ہندوستان کی مائنارٹی کا خیال رکھنے میں ریپوٹیشن کوئی قابل تعریف کبھی بھی نہیں رہی, اور رائٹ فرام دی بگننگ یہ ایک ہندو مائنڈ سیٹ ہے. یہ کہتے تو سیکولر ہندو کنٹری کہتے رہے ہیں ان کے جو فور فادرز ہیں, لیکن گریجولی آپ نے دیکھا کہ وہاں جو حقارت ہے مسلمانوں کے خلاف وہ تو بہت زیادہ ہے. اور پھر تو BJP کی حکومت آئی, اور اس سے بھی زیادہ پھر گند اس وقت پڑا جب RSS کی حکومت, اور وہ ڈائی ہارڈ لوگ جنہوں نے گجرات کے اندر مسلمانوں کے قتل کیا, جلایا زندہ لوگوں کو, اس کی وجہ سے مودی کے اوپر ٹیررسٹ کے الزام لگے, ویزے کی ریسٹرکشنز لگ گئیں, ویسٹ میں نہیں جا سکتے تھے. تو ابھی تو وہ خود پرائم منسٹر آل ان آل, تو اس کے لیے
ان کی زیر صدارت یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے. ہر طبقہ فکر، ہر مائنارٹی، زندہ جلانے والی بات، لوگوں کو مار مار کے مارنے، کسی نے گائے کا گوشت کھا لیا، کسی کا مسلمان ہونا ہی گناہ ہے، کسی کا کرسچین ہونا گناہ ہے، سکھوں کے ساتھ بھی. تو یہ منی پور کا تو ابھی ریسنٹلی واقعات ہوئے ہیں، اور یہاں تو پولیس جو ہے وہ تماشبین ہی نہیں بنی رہی، بلکہ وہ کرائم میں شامل ہوئی ہے، اور ریپس کے اندر، اور یہ وہ انہوں نے جو اور عورتوں کو پرہنا چلانے کے لیے. تو یہی کوشچن اس کو ہوا تھا مودی کو جب یہ امریکہ میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا. تو صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران ایک مسلمان لڑکی نے جب یہ کوشچن کیا تو کہ بھی آپ مائنارٹی کا خیال نہیں رکھ رہے وہاں، اور ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اسپیشلی، اور کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا طرف، تو اس کے اوپر یہ سیخوا ہو گئے اور اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. اس پہ امریکہ جیسے ملک کو احتجاج کرنا پڑا اور پروٹیسٹ کرنی پڑی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. جرنلسٹ تو کوئی کوشچن پوچھ سکتا ہے، آپ اس کا جواب دینے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہراس کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ قابل مذمت ہے، اور اس چیز کو پورے میڈیا میں، دنیا کے میں آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بالکل سمندر رواں دواں ہے. تو میرے خیال میں اس کو یوز کرنا، اور آپ کا جو ریڈیو ہے یہ بڑا اچھا کام یہ کر رہا ہے، اور اس کو، اس سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ مائنارٹی کے حقوق یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت پروٹیکٹ ہوں، جو کہ انڈیا میں نہیں ہو رہے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسٹر مودی لیڈ جو سرکار ہے، جو گورنمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ شرمندہ ہو اور کوئی اقدامات اٹھائے چیزوں کو درست کرنے میں، الٹا انہوں نے یوٹیوب، ٹویٹر اور جتنے اس طرح کے سوشل میڈیا پورٹلز ہیں ان سے مطالبات شروع کر دیے جی کہ آپ یہ جو ہندوستان کے خلاف یہ جو کلپس ہیں اور مختلف پروپیگنڈا ہے اس کو ہٹائیں. تو یہ تو چوری اور سینہ زوری ڈٹائی کی انتہا نہیں ہے سر؟ یہ جی آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے پہ دو لوگ چھائے ہوئے ہیں، ایک یا یہودی ہیں اور یا یہ ہندو مینٹیلٹی والے لوگ ہیں، ویسٹرن یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور یہ ٹویٹر اور یوٹیوب اور فیس بک کنٹرول کرنے والے لوگ ویسٹ کے ہیں. تو وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور دیٹ از وائی اس کا ذکر ہماری اسلامک ٹیچنگ میں بھی ہے کہ ہنود و یہود جو ہے یہ ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. تو یہ اپنے طور کے اوپر جو انڈیا کرتا ہے یا جو اسرائیل کرتا ہے، کشمیر میں ہوتا ہے یا فلسطین میں ہوتا ہے، اس کی طرف تو کوئی نہیں ہے. دے ٹرن اے بلائنڈ آئی. تو اگر منی پور میں یہ ظلم ہوا ہے اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ابھی ان کو اوپر وہ ختم کیا جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہا تھا کہ ہم آ کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کو، یہ اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. اگر سچ ہے آپ کے پاس تو آپ آنے دیں، لوگوں سے ملنے دیں، لوگوں سے پوچھیں، پھر وہ بتائیں گے کہ یاسین ملک جیل کے اندر اتنے عرصے سے کیا، اس کا کیا قصور ہے. وہ آزادی مانگ رہے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر ریزولوشن میں ان کو دی گئی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس دنیا میں دے کے یہ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر کمال راز حوالے انڈیا اپنے ابھی فارن ایکسچینج ریزروز کو شو کرتا ہے، جی ڈی پی کو شو کرتا ہے، لیکن یہ جو ریپوٹیشن ہے مائنارٹی کے ساتھ ظلم کرنے والی، یہ ان کو توڑ کے رکھ دے گی. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب، لائن آف کنٹرول پہ 10 جولائی کو قابض بھارتی فورسز جو ہیں انہوں نے ایک سمانی سیکٹر جو ہے آزاد کشمیر میں 28 سالہ عمر فاروق جو ذہنی معذور ہے، وہ غلطی سے لائن آف کنٹرول جو ہے وہ کراس کر گیا، تو اسے قابض بھارتی فورسز نے جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنانے کے بعد وہاں پریس کانفرنس کر کے یہ شو کیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے دہشت گردی کرنے کے لیے آیا تھا. اس کے وہاں لوکل تھانے میں والدین نے رپورٹ بھی درج کی ہے کہ گم شدہ ہے. وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیونکہ ذہنی معذور تھا غلطی سے چلا گیا، اور اس کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ ہی بیچارہ کوئی اس طرح سے نہ صرف اسے مار دیا گیا ہے، دوسری طرف محرم کے جلوس کی جو ہے سری نگر میں اجازت نہیں دی جا رہی اس ماہ مقدس میں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک جو ہے ان کی عمر قید کو جو ہے وہ سزائے موت میں بدلنے کی کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو ان واقعات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ دکھ دہ باتیں ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بین الاقوامی ضمیر اس پہ قابضہ ہے بالکل، اور وہ ہل جل نہیں رہے. ابھی مہذب معاشروں کے اندر تو بارڈر سے آپ کے کوئی غلطی سے جہاز اندر لینڈ کر جائے یا آپ کا کوئی بندہ چلا جائے، اینیملز چلے جائیں، تو وہ بیٹھ کے تو میٹنگ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. لیکن یہاں تو ہندو بنیا ان کی مینٹالٹی یہ ہے کہ ہر لحاظ سے پاکستان کو بدنام کرنا ہے. خود اپنے طرف سے یادیو جیسے درندوں کو ملک کے اندر بھیجا اور اس نے اپنا اقرار جرم کیا کہ میں نے اتنے دھماکے کرائے ہیں اور اتنا ظلم کیا ہے. اور ادھر سے اگر ذہنی معذور بندہ بھٹک کے بھی ادھر چلا جائے تو اس کو پہلے مار دیتے ہیں تاکہ وہ بول کے کوئی میڈیکل اس کا ٹیسٹ نہ ہو اور یہ نہ پتہ چلے کہ یہ مفقود الحواس انسان ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کدھر ہوں کیا ہے. اس کو پہلے مار کے ڈیڈ باڈی کو رکھ کے پھر پریس کانفرنس، تاکہ یہ ہو کہ یہ دیکھیں یہ انفلٹریٹر آیا تھا. اور سچی بات یہی ہے کہ کیا اس سے کوئی ویپن تھا اس کے پاس کوئی اور سرویلنس کی ڈیوائس تھی یا کچھ تھی. اور اسی طرح یاسین ملک جو ہے وہ کانشیس کا اور ضمیر کا قیدی ہے، اور اس کو کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں، اور ابھی کبھی اس کی سزائے موت، اس کو عمر قید اور پھر سزائے موت کی تبدیلی پیچھے. میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اور بڑی بڑی قومیں ذلیل ہوئی ہیں اور تباہ و برباد ہو گئی ہیں ماضی کے اندر. اس تاریخ اس بات کی گواہ ہے. تو انڈیا کے یہ مظالم جو ہیں یہ اس کا جواب دینا پڑے گا کسی دن. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر سے یہ اٹھے گا کہ یہ جو ظلم یہاں ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، جو ہماری بچیوں پہ، بیٹیوں پہ، نوجوانوں کے اوپر، اور پھر یہ 370 کا آپ نے ذکر کیا آرٹیکل کو ریموو کر کے، دیٹ مینس کہ آپ جو ہیں، حالانکہ یہ ان کی اس آئین کا حصہ تھا کہ ان کی اسمبلی اپنی ہوگی، ان کا کانسٹیٹیوشن اپنا ہوگا، ان کا فلیگ اپنا ہوگا. اس کے اندر اگر کوئی انڈیا کا قانون لاگو ایسے بالکل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اس کو اپروو نہیں کرے. اور اسی طرح 35A میں کہ یہ امپلائمنٹ بھی نہیں کی ہوگی، یہ جگہ بھی کسی کو آپ نہیں دے سکتے، باہر سے لوگ آ کے آباد نہیں ہو سکتے چونکہ یہ آبادی کے تناسب کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو یک جنبش قلم انہوں نے اسی لیے ہٹایا نا. انہوں نے ایسے صرف پیپر پہ چینج تو نہیں کرنی تھی، ان کے تو لمبے منصوبے ہیں جس کی وجہ سے پنڈت سیٹل ہو رہے ہیں. یہ پھر بھاگتے نظر نہیں آئیں گے. ایک ٹائم آئے گا آپ دیکھیں گے کشمیریوں کی بھی سینچریز کی تاریخ ہے کہ وہ ہر حاکم کے ساتھ لڑتے رہے اپنے حقوق کے لیے. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا جہاں کشمیریوں کی بات سنی جائے گی اور انصاف کا بول بالا ہوگا. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب کی گفتگو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جنرل صاحب کی بڑی گہری نظر ہے جی. اور جس طرح سے وہاں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے، پھر اسی طرح آرٹیکل 370 کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارا 28 سالہ ذہنی معذور عمر فاروق جو ہے اس کے والدین سخت پریشان ہیں. تو جنرل صاحب کا کہنا درست ہے کہ جو دنیا کے مہذب اقوام ہیں وہاں تو جہاز بھی غلطی سے جو ہے وہ کئی دفعہ وہ لائن کراس کر جاتے ہیں یا لینڈ کر جاتے ہیں دوسرے ملک میں، تو وہاں دیکھا جاتا ہے پہلے کہ یہ کن مقاصد کے لیے آئے ہیں. وہ تو بیچارہ انصر صاحب نہتا تھا، بالکل شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، ذہنی معذور ہے، کوئی اس کے پاس اسلحہ تو کیا، اس کے ہاتھ میں پتھر تک نہیں تھا. تو ایک نہتے انسان کی جان لینا، یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی انسانی حقوق کی کیا وائلیشن ہوگی کہ آپ ایک معذور شخص کو پھر اسے دہشت گرد جو ہے وہ بنا کے پیش کرنا. تو اس کی انصر صاحب جتنی بھی میں سمجھتا ہوں مذمت کی جائے کام ہے. اور یہ جو بات کہی ہے جنرل عبدالقیوم صاحب نے کہ جتنی بھی اس طرح کی اوپریسنگ قسم کی نیشنز ہیں جو کہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، چاہے وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، یا اس طرح کے ماضی میں جتنے لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے اور یہ ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. انسان صاحب جو ایک قدرت کا نظام مہلت ہے، ایک وہ ہر وقت متحرک رہتا ہے. ایک عام انسان ہے جو چالیں چلتے ہیں، اور ایک اللہ کی چال ہوتی ہے، اور اللہ کی جو چال ہے اس کے سامنے ساری جو چالیں ہیں وہ ڈھیر ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی وہاں سے اٹھے گا کوئی اندر سے ہی. اور یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اتنی بڑی جو کشمیریوں کی قربانی ہے جانی، یہ ضائع نہیں جائے گی. اور ہندوستان کے اندر بھی جو دیگر
مینارٹیز ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ خواتین کا کتنا احترام ہے کہ انہیں آپ ننگا کر کے پھر وہاں پولیس فورسز کی موجودگی میں انہیں آپ ان کا جو ہے وہ مارچ انہیں پیدل وہاں سے گزار رہے ہیں لوگوں کے سامنے سے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے یقین ہے کہ جو اللہ کی لاٹھی ہے اس سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ جب آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں جب آپ انتہا پہ جاتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے نا کوئی پھر وہ جو اللہ کا نظام مہلت ہے وہ پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے اور عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ایسی قوموں پہ. دیکھیے قرآنک جتنی ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی پرانی قوموں کے واقعات بتائے ہیں جی وہ قومیں بتائی ہیں جو کہ پہاڑوں کے اندر رہتی تھیں. وہ قومیں کہ جو درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتی تھیں، اتنی طاقت تھی، عاد ثمود اور نہ جانے کون سے لوگ. لیکن جب وہ نافرمانی پہ اترے، انسانیت کی انہوں نے توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا. فرعون کی ممی وہ ابھی تک مطلب نشان عبرت ہے راتی دنیا تک. تو مسٹر مودی جو کچھ کر رہا ہے اٹ ول ڈیفینیٹلی کم ٹو دا اینڈ. اب جناب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمانوں کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت آزاد کشمیر کے جتنی قدرتی آفات ہیں اس سے نمٹنے والے پریسٹیجس ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو سربراہ ہیں جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب، انہوں نے جوائن کیا. جناب ڈاکٹر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ہم سن رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں شاید کلاؤڈ برسٹ بھی ہوئے ہیں، ندی نالے بکھرے ہوئے ہیں. اس حوالے سے منگلا ڈیم کا بھی سن رہے ہیں کہ پانی کافی مقدار میں آ رہا ہے. سر ہمارے جو جتنے سننے والے ہیں ان کو آپ کیا انفارمیشن دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ انصاری صاحب، مانسون جو ہے یہ ایک ہر سال ایک آپ پتہ کہ ایک ریگولر فنامنا ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے. مانسون کے حوالے سے اس کی آمد سے قبل ہی اس کی پریپیئرڈنس اور کے حوالے سے جملہ انتظامات وہ ہمیشہ مکمل کیے جاتے ہیں. اس طرح بھی اس دفعہ بھی مانسون کے خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک لیبوریٹ کانٹیجنسی پلان جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، جو سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ جتنے بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹریز ہیں، جن میں آپ کے سیکرٹری CNW آ جاتے ہیں، آپ کے سیکرٹری الیکٹریسٹی آ جاتے ہیں، آپ کے سیکرٹری ہیلتھ آ جاتے ہیں، اور دیگر سیکرٹریز جن کا کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں رول بن سکتا ہے، سب آن بورڈ ہیں. اس والے سے جناب چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک میٹنگ بھی مونسون شیڈول سے پہلے ہو چکی ہے. لہٰذا ہم نے اپنے تمام ریسورسز جو ہے وہ پری پوزیشن کیے ہوئے ہیں. جہاں تک ہیزرڈ اور اس کے حوالے سے ابھی تک جو کچھ نقصانات ہوئے ہیں، تو اس میں مونسون میں کچھ اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ بھی ہوتی ہیں. کہیں ندی نالے زیادہ ان میں طغیانی آ جاتی ہے. کلاؤڈ برسٹ کو تو چونکہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. ایون PMD والے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پاکستان والے وہ بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے جو ابھی تک پارٹیکولرلی ڈیورنگ دا لاسٹ 4 days جو ایک رین کا اسپیل ہوا ہے، اس سے کچھ سپوریڈک جو ہے وہ ڈیمیجز AJK میں ہوئے ہیں، جن میں سے ایک تو مظفر آباد میں ایک ریفیوجیز کیمپ ہے، اس میں کچھ گھروں میں پانی چلا گیا، جس سے ان گھروں کا میں کچھ نقصانات ہوئے، کیونکہ وہ واٹر کی نکاسی کا کچھ ایشوز بھی تھے. اسی طرح ایک جو ہے کل نیلم ہے ایک واٹر کورس ہے، واٹر چینل ہے نالا تیجیاں، ادھر جو ہے اچانک کلاؤڈ برسٹ کی سے جو ہے کچھ نقصانات ہوئے ہیں، جس میں جو کچھ گھر شامل ہیں، ایک ڈیتھ ہوئی ہے، ایک مسجد ڈیمیج ہوئی ہے، اور کچھ کیٹل جو ہیں 4 یا 5 فٹ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 4 فٹ بریجز ڈیمیج ہوئے ہیں. یہ جو تیجیاں والا نالا تھا، اس کی ریسنٹ پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے، اس میں کبھی بھی طغیانی نہیں ہے، لیکن اچانک کلاؤڈ برسٹ ہوا تو یہ سچویشن ہوگی. اسی طرح باغ میں ایک لینڈ سلائڈ کی وجہ سے کچھ گھر متاثر ہوئے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں اداروں نے اس میں بار وقت کر کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اسی دوران میں کل 4 کے قریب ہماری جو مختلف روڈز تھیں، جن میں سدن گلی، لوہار گلی، نیلم میں 2 مقامات سے کوڈ
के मकाम से रोड जो बंद हुई थी वो सब के सब जो है वो CNW की मशीनरी अब डिप्लॉयड थी, सब लोग अलर्ट थे, वो सब के सब रोड खोल दिए हैं। तो सो फार हालात जो है कोई बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं और मामूल के मुताबिक हालात चल रहे हैं जनाब। इंशाल्लाह जनाब डॉक्टर लियाकत साहब, माशाल्लाह ज़ाहिर है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि तमाम जो एलाइड शोबे हैं उनके साथ मिलके आप ये चीज़ें कर रहे हैं। हम एक चीज़ सुनते हैं कि नदी नालों के किनारे जो है वो बाज़ लोग, हालांकि इंतज़ामिया ने उनको मना किया होता है कि वहाँ पे रहाइश इख्तियार ना करें, फिर भी हम देखते हैं, न जाने हमारे यहाँ पे ये कब हम लोग थोड़ा अकली तौर पर बालग होंगे, लोग फिर भी रहाइश इख्तियार करते हैं। हम इसी तरह सुन रहे हैं कि भिंबर के अंदर मुजफ्फराबाद के जो नॉर्थ का जोन है वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में वहाँ पे भी लोग, आबादियाँ वहाँ पे मौजूद हैं जिनको डिसमेंटल करना शायद ज़रूरी है। और मंगला डैम जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ इम्पाउंडिंग हो रही है, 1240 तक टच करने का इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा चांस है। यहाँ पे भी लोगों ने अपनी यहाँ पर मकानात और आर्जी रहायशगाहें बनाई हुई हैं। तो इस हवाले से सर कोई पॉलिसी वगैरह कोई ड्राफ्ट की आपने, इस पे अमल कर रहे हैं कोई? अंसारी साहब देखें, जहाँ तक मंगला डैम की बात है, मंगला डैम एक और पूरा एक उनका जो है ना डिपार्टमेंट है जो वाटर लेवल को मॉनिटर करता है, पार्टिकुलरली मानसून सीजन में उनके कंसर्न ऑफिसर जो है वो लंबा बे लंबा उसको देख रहे होते हैं कि वाटर इनटेक कितना है, आउटफ्लो कितना है और इसको कैसे मेंटेन करना है। तो होपफुली इसमें कोई ऐसी कोई घबराने की या उस तरह की बात नहीं है, वो सब अथॉरिटीज मंगला डैम वाली इसको देख रही हैं। दूसरी जो बात आपने पॉइंट आउट किया, बड़ी वैलिड बात है, खास करके ये जो रिवर बेड्स के या रिवर बेड और जो बरसाती नाले हैं, इनकी गुजरगांव के करीब जो लोगों ने अपनी जो है ना अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स जो एस्टेब्लिश कर ली हैं कुछ जगहों पर, तो ये एक बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है और अपने आप को भी रिस्क में डालने की वाले से रिस्क में डालने वाली बात है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए देखें जुनैद साहब, लॉज, रूल्स, बाई लॉज, सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो इनको एक समझे के ज़रा ज़्यादा सीरियसली इन लॉज को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। बाकी rules and regulation are there to prevent such encroachments on such risky places. जनाब डॉक्टर लियाकत साहब, यहाँ पर रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्ला खान साहब आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त लीपा में जो शेर गली के करीब जो है रोड लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतासर हुई है और लीपा का जो मुजफ्फराबाद से रब्ता है वो कटा हुआ है। फिर इसी तरह चिनारी के एक नवाई गांव में आसमानी बिजली गिरने की वजह से काजी नाग नाला है, वहाँ पे वो तोगयानी से जो है वो कुछ वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह नकियाल के अंदर यहाँ मीरपुर में भी बारिश जो है उसकी वजह से ये मकामी तौर पे जो हमारी आबादियाँ हैं इनकी भी जो है वो लोग इस चीज़ की एहतियात नहीं करते। तो इस हवाले से जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से कुछ जगहों पे रोड्स जो हैं वो बंद हैं या कई घरों में नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से भी कोई इकदामात उठाए जा रहे हैं? जी देखें, जो मेन रोड है, मेन रोड पे इस वक्त जो भी होता है ना, सबसे बड़ा फोकस जो होता है मेन रोड जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, इंटर तहसील रोड, तहसील टू डिस्ट्रिक्ट रोड खुली रहे। तो जो लिंक रोड हैं उन पे भी जो है ना लोकल गवर्नमेंट के जो कंसर्न लोग हैं वो उन पे भी फोकस रखते हैं, वो उनको टैकल करें। दूसरा जो फार फ्लंग एरियाज में कुछ जो इस तरह के एरियाज हैं उधर भी हमारे लोग मौजूद हैं सिविल डिफेंस ने उधर लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी जो है वार्डन पोस्ट जो है कुछ एरियाज में एस्टेब्लिश की हुई हैं जो किसी भी इमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह के जो सारे इंसिडेंट हैं उनको इंशाल्लाह टाइमली और विद इन मिनिमम टाइम जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको कम से कम रखते हुए, क्योंकि वही रेस्क्यू और रिलीफ में जो टाइम रिस्पांस है उसको मिनिमम रखना और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना, वो ये सबसे इफेक्टिव हिकमत अमली होती है। तो इसी SOP के तहत जो है सब लोग अमल कर रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह जहाँ भी रोड देखें बंद होगी तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हर जगह कुछ ना कुछ हमारा अरेंजमेंट और लाइन डिपार्टमेंट का अरेंजमेंट मौजूद है।
जनाब डॉक्टर लियाकत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, हमारी रहनुमाई की, बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू, बहुत मुश्किल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इस डिपार्टमेंट के जो सरबराह हैं डॉक्टर लियाकत साहब, पुलिस के शोबे में भी ज़ाहिर है कि आप DIG की हैसियत से काम करते रहे, अब सेक्रेटरी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इनकी गुफ्तगू को? बड़ी एक लिखी पड़ी गुफ्तगू है। देखें जी, डॉक्टर लियाकत साहब जो हैं ये PhD हैं और आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा ब्रेन है और बड़े बासलाहियत आदमी हैं। इस हवाले से स्पेशली ये जो मानसून का सीज़न है इसमें इनके जो इक़दामात और जो तैयारियां हैं उस हवाले से इन्होंने हमारे सुनने वालों को ब्रीफ़ किया। अभी भी अंसारी साहब हम इस आजमाइश से गुज़र रहे हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, ये अलर्ट जारी हुआ है जो डिपार्टमेंट है महकमा मौसमियात का कि अभी 29 तारीख तक मज़ीद बारिशें होंगी। तो इसमें हम तवक्को करते हैं कि इन जैसा एक काबिल शख्स इस अदारे का सरबराह है तो इसमें लोगों बड़े ड्यूटीफुल और बड़े फर्स्ट शनास किस्म के ऑफिसर लोगों के माली और जानी नुकसान जो है वो कम से कम जो है वो होगा और ये उससे उनकी ज़िंदगी और इमलाक को बचाने की अपने तौर पे ये बार पूरे इक़दाम उठाएंगे। अच्छा, ये जो बिल्डिंग कोड्स हैं, वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने भी ये बात की कि पूरे आज़ाद कश्मीर में ये हम नाफिज करेंगे। राय साहब, थोड़ा सा ज़रूरी काम है लेकिन मुश्किल काम है, पता नहीं क्यों ये माफिया जो है बड़े स्ट्रांग है माफिया। अंसार साहब, गुजारिश ये है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया, आपने भी देखा, हमने भी देखा, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारी ज़िंदगी में बड़ा ही कर्बनाक और बड़ा ही क़यामत खेज़ ज़लज़ला था। और ना तो हमारे अदारे, सच्ची बात है कि उस तरह से उस पर इम्प्लीमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग कोड्स देखें अंसार साहब, इंसान जो हैं ज़लज़लों से नहीं मरते बल्कि जो अमारात क्लैप्स होती हैं, बिल्डिंग क्लैप्स होती हैं, उनसे लोग मरते हैं। और जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और वो उनकी अमारात जो हैं वो ज़लज़ला प्रूफ होती हैं। वो इस तरह के घर बने हुए हैं कि वो ज़लज़ला आया, गिर भी गया तो आप कपड़े झाड़ के उठ के फिर चल पड़ते हो, बकाए बाहमी के तहत रहना सीख लिया। तो इसमें हम लोग भी जो हैं, हम जब इतने करोड़ों रुपये लगा के एक प्लाजा बनाते हैं, एक घर बनाते हैं मल्टी स्टोरी, अंसारी साहब, तो इंसान की ज़िंदगी से कीमती चीज़ तो कोई भी नहीं है। बेशक। तो हमें भी चाहिए कि हम उस पर जो है वो जो बिल्डिंग कोड्स लागू किए गए हैं उन बिल्डिंग कोड्स पे हम 100% अमल दरामद करें। इसमें हमारी बकाया, इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा है, इसमें हमारी आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हो जाती हैं, आपका जो माल है, आपकी सरमायाकारी है वो महफूज हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों हम इस चीज़ से डरते हैं, हम इस चीज़ के आदि क्यों नहीं है। इस पे तो 100% अमल दरामद होना चाहिए। पैसे खर्च के मौत को खरीदा जाता है, मौत को खरीदा जाता है। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जनाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेहमान की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार याकूब खान साहब ने। सरदार याकूब खान साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार की जो रिजीम है, इन्होंने मणिपुर के अंदर पुलिस की निगरानी में वहाँ पर ख़वातीन के साथ गैंग रेप करके उनको बरहना करके परेड उनकी कराई है। उनको सब इंसानियत सोच ये वाक़या पेश आया है, पूरी दुनिया जिस पे चीख उठी है। यही चीज़ें कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान अरसे से कर रहा है। क्या कहते हैं आप सरदार याकूब खान साहब? जुनैद साहब, आपका भी बहुत बतौर ख़ास रीज़न क्या है कि आप हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो सही बात है वो दुनिया तक पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारे एम्बेसडर हैं, बैरून मुल्क हैं, कौंसल जनरल हैं, तो सबसे बड़े एम्बेसडर हमारे कश्मीर के लोग जो ओवरसीज़ में हैं और पाकिस्तान के लोग जो ओवरसीज़ में हैं। और ये चीज़ें छुप नहीं सकती। ये मैं समझता हूँ कि आपके इस वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज तो जाता है कि हम आज़ाद कश्मीर की बेस कैंप के लोग हूँ या पाकिस्तान के लोग हूँ या पाकिस्तान के हुक्मरान या अफवाज पाकिस्तान, हम कोई सोए हुए लोग नहीं हैं। मगर पाकिस्तान चूँकि अमन पसंद मुल्क है, कश्मीर अमन पसंद है, और बेस कैंप के लोग ये चाहते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। मगर जो जुल्म मोदी ने शुरू किया हुआ मकबूजा कश्मीर, और अब आप जैसे समझते भी है कि जो कुछ इस वक्त हिंदुस्तान इंडिया में कर रहा है, हिंदुस्तान में कर रहा है, ख़ास करके जो मोदी की जो गवर्नमेंट है
اب نہ وہاں ہندو رہ سکتا ہے، نہ وہاں کرسچن رہ سکتا ہے، نہ وہاں سکھ رہ سکتا ہے، نہ مسلمان رہ سکتا ہے. تو میرے اللہ نے چاہ نبی پاک کے صدقے سے ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ کشمیری آزادی ہم اپنے حریت کانفرنس کے اپنی لیڈرشپ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو کہ انشاءاللہ ہندوستان کے کوئی سات حصے بنیں گے. اور کیونکہ ظلم کتنا عرصہ رہے گا، ظلم کی ایک حد ہے، چاہے کوئی بھی ہو وہ رب العالمین ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، خالی مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا ہے یا کشمیریوں کے ساتھ نہیں. تو جب انسانیت کے ساتھ ظلم ہو تو وہ بات کہیں بھی چھپ نہیں سکتی، دب نہیں سکتی. تو ہندوستان آخری انجام کو پہنچ رہا ہے اور وہ آنے والے الیکشن کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور نئی باتیں کر کے اپنے مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو جو مرضی کر لے ہندوستان. ہم کشمیری سارے پولیٹیکل پارٹی سب کے نظریات اپنے، مگر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پہ سب ہم کٹے ہیں. کشمیر کے جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، لوگ ہیں، کہ آزادی انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے میرے اللہ نے چاہ. تو یہ ظلم ہے، اس پہ سب کو احساس ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے. حکومت عالم کو ابھی تو وہ چیخ اٹھے، تو جو مخلوق خدا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہر وقت جان بوجھ کر کے نبی کی امت کے ساتھ مسلمان جو کچھ ہو رہا ہے، کہ دیکھیں نا سویڈن میں کیا ہوا قرآن پاک کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو ان کو اپنے لیے پرابلم کریٹ کریں گی وقت آنے پر انشاءاللہ. جناب سردار یعقوب صاحب، یہاں پر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پر بجلی بھی گری ہے، کچھ جگہوں پہ ندی نالے بکھر گئے ہیں. جتنے پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پہ سلائڈنگ کا سن رہے ہیں، میدانی علاقوں میں لوگوں کے گھروں میں پانی گھس رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بحیثیت قوم ہم نے 2005 کے زلزلے سے مختلف دیگر آفات سے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا ابھی تک؟ دیکھیں جنید صاحب، اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے. سنجیدہ لوگ ہیں جو ملک و قوم کی فکر رکھتے ہیں، مگر افسوس میں سیاسی میں رہتے ہوئے بھی مجھے دکھ ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں کہ مسلمانوں کا جو پرابلم ہے وہ بڑا سیریس ہے. یہ خالی توکل کی بات کرتے، عمل نہیں کرتے اور اس پر کام نہیں کرتے. جو کچھ 2005 میں ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آئندہ نسل در نسل ہم سیکھ چکے، مگر افسوس کہ ہم نے کسی حکومت نے سیکھا نہیں. ہر وہ بات ہم کرتے ہیں کہ جو نہ ہونے والی ہو، جس سے پرابلم. ڈیم بننے کے لیے اگر ہم سارے اپنے ساری دنیا پاکستان اور کشمیر کے لوگ یا گلگت بلتستان سارے یہ سوچ لیں کہ یہ اجتماعی معاملہ ہے تو ہم کوئی 5 6 10 اگر ڈیم بنا لیتے تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے. ایک اور ہم خالی باتیں زبانی جمع خرچ یہ کر کے پارٹیاں آتی ہیں، وہ اپنا نام پیدا کریں کہ ہم مرنے کے بعد وزیر اعظم کے صدر کے. تو ایسی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نام جو قبروں پہ لکھے، خدا دشمن کو بھی یہ نہ دے کہ یہ اس طرح کے حالات کے قبروں پہ بورڈ لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب اور تو کوئی نہیں، پھر بھی ساری باتیں ہونے کے باوجود حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے. اور مخلوق خدا اور پبلک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیشہ ہم نالے بھی چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ندیوں میں بنانا شروع کر دیتے ہیں، قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اخلاق کی ذمہ داری کوئی نہیں رہی. اللہ کے نبی کا جو ایک پیغام ہے اس تک ہم عمل نہیں کرتے. پیغمبر کا جتنا پیغام عمل نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ تو یہی اشر ہونا ہے نا جی. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنا عمل چھوڑ دیا، اپنا کام چھوڑ دیا، دنیا خوشحال اور ہم پریشان. تو یہ پرابلمس ہیں کہ اب یہ جو سیلاب ہے جو اس وقت جو ہمارے رزق روزی تھی، آپ ایگریکلچر میں دیکھ لیں، پاکستان میں آزاد کشمیر میں گلگت میں سوات میں سارا ٹورسٹ تھا تو لوگوں کے روزگار لگے ہوئے تھے، مگر اس حالات کی وجہ سے ہمارے پرابلم بہت زیادہ بن گئے. تو ابھی تک ہم سدھرے نہیں ہیں، سمجھے نہیں ہیں. الزام اور دوسروں پر لگانے کے بجائے ہمیں اپنی یہ گھر کی اصلاح کرنی چاہیے، اور خاص کر کے سیاسی ورکروں کو، پولیٹیکل لوگوں کو اور پبلک کو، کیونکہ ہم سب ایک لوگ ہیں، میں سے الگ کوئی نہیں ہوتا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس طرف احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. یہی کوشش کرتے ہیں کہ ندی نالوں پر قبضہ کیا جائے اور راستے نہ کھولے جائیں، تو پرابلم تو ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری قوم اور آنے والی نسلوں کو
یہ توفیق دے کہ یہ کام جو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. اچھا ایک بات بتائیں گے جناب سردار یعقوب خان صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ اسمبلی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب انوار الحق صاحب نے گفتگو کی، اور انوار الحق صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ بات فلور کے اوپر کہی کہ اس وقت منشیات کی اسمگلنگ سے زیادہ منافع جو ہے وہ آٹے کی اسمگلنگ میں ہے، اور فی ٹرک 15 سے 18 لاکھ روپیہ منافع کمایا جا رہا ہے جو سبسیڈائزڈ ریٹ پہ آٹا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ جو ڈیلرز بنائے گئے ہیں آٹے کے وہ مختلف ماضی کی حکومتوں اوورال انہوں نے بات کی جتنی حکومتیں رہی ہیں سیاسی کارکنان کو نوازا گیا، اور وہ لوگ بھی آٹے کی چوری میں اور اس کی بجائے اس کے کہ مستحق طبقے کو وہ دیں وہ آگے پیچھے بیچ دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سردار یعقوب خان صاحب، کیا ہونا چاہیے؟ جنید صاحب مہربانی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر بہت جاندار ہے، اس کو اپنے پر اعتماد ہے، یہ بات حقیقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بات اس کو جب معلومات ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کا بھی تجربہ ہے، یہ بھی خوراک میں کچھ عرصہ ملازمت کر چکے ہیں، تو پھر کیا لگتے ہیں چھوڑا ہوا کیوں ہے؟ جب اسمبلی ممبرانی کے ساتھ ہیں، جب ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ پچھلے 4-6 سال سے بالکل وہ ڈیلر، اور سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہے، انویسٹروں کو، مل والوں کو یہ خواہ تنگ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، ان سے کام لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ان کے جو ملے ہوئے اندر جو سٹاپ ٹو باٹم ہیں ان پر نظر رکھیں. اور ڈیلرز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے حلقے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں سے میرا تعلق ہے، لوگ روتے ہیں، پریشان حال ہیں، میرے چہرے کو دیکھے کتنا عرصہ مطمئن ہوں گے. اس میں شارٹیج ہے، مگر ہماری ضرورت ہے، چونکہ پہاڑی علاقے غریب لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، تو وہ ضرورت ہے. مگر پرائم صاحب کو جب یہ پتہ ہے تو انتظار کس بات کی ہے؟ وہ تو اسی 2 دن کے اندر سارے آزاد کشمیر کے ڈیلروں کے منسوخ کر لیتے تو مزہ آ جاتا، پتہ چلتا کہ زبانی جمع خرچ ہمیں لیکچر دینے سے کیا فائدہ ہے. لیکچر آج کل کوئی نہیں سنتا. پرائم صاحب بات جو کرتے وہ کر گزرے، اور میں ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ کرپشن ختم کی جائے، 2 نمبری ختم کی جائے. اور یہ ایک اور پرابلم ہے ڈیلر کا مسئلہ یہ بن گیا، جیسا آپ ہی ہیں کشمیر سے ہی ہے، آپ لوگوں کو بھی تعلق، کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں ادھار دیتے ہیں، جہاں چاول، چینی، آٹا اور جناب پتی اور مسالے، جو کوئی ان سے لیتا ہے تو اسی کو آٹا دیں گے، ورنہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے پاس تو آٹا ہی کوئی نہیں ہے. تو اور بعض دفعہ یہ بھی ہو رہا ہے سر کہ 10-10 20-20 ایک جگہوں پر 25-25 بنے ہوئے ڈیلر، وہ پتہ چلے کہ سارا آٹا جو ہے نا آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو یہ بات تو فیکٹ ہے، پرائم صحیح کرتا ہے، مگر اس پہ کر گزرے نا. اس پہ میں اس کی جگہ ہوتا تو اسی 3 گھنٹے کے بعد تقریر کے بعد دیکھیں اسمبلی کا فلور ہماری سب کشمیریوں کی عزت اور وقار کی نشانی ہے، وہاں جو بات کی جائے اس پر عمل کر دیں. جی سردار یعقوب خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا، رہنمائی فرمائی، بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ آپ کا سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. انصر صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو ہے آزاد کشمیر میں بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے، اور پھر مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال اور پھر سانحہ یونان کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اسی طرح سابق صدر اور وزیر اعظم جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب، اور SDMA کے سربراہ جناب ڈاکٹر لیاقت صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی آج کا پروگرام سامعین آپ نے سنا، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. اللہ کرے کہ جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں، جیسا کہ مسٹر مودی، فاشسٹ مودی جو ہے وہ ڈیزاسٹر بنا رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں، اللہ تعالیٰ ان ڈیزاسٹر سے بھی معصوم انسانوں کو محفوظ رکھے. اور جو نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں اس حوالے سے اللہ کرے کہ ہم کو ایسی پالیسیز اختیار کر سکیں جس سے انسانوں کی جان اور مال محفوظ رہ سکے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.